अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्लास नंबर 7 में शामिल हैं। गुज़श्ता क्लासेस में हम ये सीख चुके हैं कि एक लफ्ज़ बनने के लिए मादा किस तरह से इस्तेमाल होता है और मादे के हुरूफ बिलुमूम 3 हुरूफ मिलाकर जो एक लफ्ज़ या कलिमा बनता है वो किस तरह से बनता है, उसकी क्या क्या अक़साम हैं, किस तरह से उसमें तब्दीलियाँ होती हैं, उसमें इजाफ़े होते हैं और उसके नतीजे में फिर हम एक लफ्ज़ और उसके माने समझते हैं। तो ये इल्म जो अब तक हमने सीखा ये इल्म सर्फ़ कहलाता है। अरबी ग्रामर 2 हिस्सों में तकसीम है। एक तो एक लफ्ज़ या कलिमा की बनावट किस तरह से होती है जिसे इल्म सर्फ़ कहते हैं, और दूसरा ये है कि मुख्तलिफ़ कलिमात को किस तरह से इकट्ठा करके कोई मुरक्कब बनाते हैं या कोई बामाना जुमला बनाते हैं और फिर उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ होती हैं और उनका आपस में क्या ताल्लुक़ बनता है। तो इस इल्म को इल्म नहव कहा जाता है। नहव के नारे को कहते हैं और इससे मुराद ये है कि एक लफ्ज़ के किनारे यानी उसका जो आखिरी हरफ है उसमें क्या क्या सूरत हाल पैदा होती है। तो ये दोनों इल्म मिलाकर अरबी ग्रामर बनती है। अरबी ग्रामर की अहमियत क्या है, इस हवाले से मैं हज़रत खलीफातुल मसीह राबे का छोटा सा क्लिप आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, जिससे ये वाज़े होगा कि इसके बग़ैर हम तर्जमातुल कुरान नहीं सीख सकते या अरबी ज़ुबान को नहीं समझ सकते। तो आइए हम क्लिप सुनते हैं। आज के इस स्टूडियो का इफ्तिताह कुरान करीम की तर्जुमे की क्लास से होगा इंशाल्लाह। इससे पहले अंग्रेज़ी तर्जुमा कुरान की क्लासेस का इजरा हुआ था जो दूसरी मसरूफियात की वजह से बीच में बंद करना पड़ा था। और मैं सोच रहा हूँ कि आइंदा मुस्तक़िलन हफ्ते में कम से कम एक दफ़ा कुरान करीम की क्लास लगाई जाए, और अगर 2 दफ़ा हो जाए तो एक दफ़ा अंग्रेज़ी बच्चों के लिए, अंग्रेज़ी दान लोगों के लिए और बच्चों के लिए, और एक दफ़ा उर्दू दानों के लिए। तरीक़ेकार ये है कि कुरान करीम का तर्जुमा आम सादा लफ्ज़ों में मुहावरतन भी बयान किया जाएगा और लफ्ज़न भी तर्जुमा बताया जाएगा, और इस दौरान कोशिश की जाएगी कि कुछ कुछ अरबी ग्रामर की शुद्ध हो जाए, और अलग ग्रामर पढ़ाने की बजाय साथ साथ चंद एक ज़रूरी निकात ग्रामर किस तरह बयान किए जाएँ कि बच्चों और बड़ों के भी जिनको कुरान करीम की वाक़ियत नहीं, अरबी ग्रामर से भी कुछ शनासाई होती चली जाए। क्योंकि अरबी ग्रामर के बगैर हकीकत में महज तर्जुमा पढ़ना काफ़ी नहीं है, और अगर इंसान तर्जुमा जितनी बार चाहे पढ़े, अरबी से नावाकिफ़ हो यानी ग्रामर से नावाकिफ़ हो तो बरह रास्त कुरान करीम से इस्तेफ़ादा नहीं कर सकता। और ये आप जैसा कि हम आगे बढ़ेंगे मालूम महसूस कर लेंगे कि अरबी ग्रामर का इल्म ज़रूरी है। मगर जैसा कि मैंने बयान किया, अलग अरबी क्लास अगर ग्रामर की लगाई जाए तो अव्वल तो बहुत से लोगों के लिए मुश्किल अमर होगा, दूसरे हमारे पास वक्त भी इतना नहीं कि इंतज़ार करें पहले ग्रामर पढ़ाएं फिर तर्जुमा पढ़ाएं। तो साथ साथ दोनों चीज़ें एक दूसरे की मददगार बनकर आगे बढ़ेंगी। तो आइए अब हम वापस लौटते हैं और ये देखते हैं कि ग्रामर को सीखते हुए हम किस तरह से अरबी ज़ुबान का तर्जमा सीख सकते हैं। पिछले असबाक में हम एक कलिमा या लफ्ज़ बनाने के जो मुख्तलिफ़ तरीक़े, फ़ार्मूले या उनके औज़ान हैं उनकी किसी हद तक हम पहचान कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए इस तरफ आते हैं कि किस तरह से हम अरबी ज़ुबान के मुख्तलिफ़ अल्फाज को इस्तेमाल करके हम एक जुमला बनाते हैं
اور اس جملے میں جو الفاظ آتے ہیں ان کی پہچان ہم کس طرح سے کریں گے کہ یہ فاعل بن رہا ہے، مفعول بن رہا ہے، یا اس کی کوئی اور حیثیت ہے. یہ پہچان کرنے کے لیے علم نحو ہے، اور الفاظ کی جو ترتیب ہے کس ترتیب سے وہ استعمال ہوں گے، اور پھر اس ترتیب کے حوالے سے اس میں کیا کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں جس سے ہم پہچانتے ہیں کہ اس لفظ کے یہاں پر کیا معنی بنتے ہیں. میں اس بات سے مثال لے کر آگے بڑھتا ہوں کہ مثلا اللہ کا لفظ ہے، کسی جگہ پہ ہم اللہ کا لفظ اللہ ہو آخر میں ہے کی پیش کے ساتھ پڑھتے ہیں، کسی جگہ پہ اللہ پڑھتے ہیں زبر کے ساتھ، اور کسی جگہ پہ ہے کے اوپر زیر آتی ہے اللہ. تو یہ کیوں ہے اور اس کی وجہ سے کیا کیا معنی پیدا ہوتے ہیں؟ تو یہ جو علم ہے یہ علم نحو کہلاتا ہے، جس سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ کوئی لفظ ان حرکات کی وجہ سے کس حیثیت میں استعمال ہوتا ہے. اللہ کا لفظ اسم ہے، اور اسماء جو ہیں یہ اعراب جب ہم کہتے ہیں، میں اس کی بھی وضاحت کر دوں کہ اردو زبان میں جب ہم اعراب کہتے ہیں تو اس سے مراد کسی لفظ کے اوپر تمام حرکات ہوتی ہیں، مثلا ضرب، فعل، تو تینوں حروف پہ جو حرکات ہیں اس کو اردو میں ہم اعراب کہتے ہیں. لیکن عربی زبان میں اعراب سے مراد صرف اور صرف وہ حرکات ہیں جو کسی لفظ کے آخری حرف پر ہوتی ہیں، اور وہ تبدیل ہوتی ہیں، لفظ کی باقی حالت اسی شکل میں رہتی ہے، لیکن جو آخری حرف کی حرکت ہے اس کو اعراب یا اعراب کی علامت کہتے ہیں. ہم علامت اس وجہ سے اس کو کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی حیثیت میں اگر پیش کی کسی جگہ پہ علامت ہے تو اس کے متبادل کے طور پہ کچھ اور علامات بھی ہیں جو استعمال ہوتی ہیں، جن کی پہچان کر کے ہم صحیح ترجمہ کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ اللہ کی جو مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس میں 3 حرکات آخر میں آئی ہیں، تو گویا یہ 3 اعراب ہیں کسی اسم کے. اور اس حوالے سے جن الفاظ میں آخر میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے ان اسماء کو اسماء معرب، یعنی جن پہ اعراب مختلف قسم کے آتے ہیں ان کو معرب کہا جاتا ہے. تو وہ معرب اسماء ہیں. تو اس لحاظ سے 2 قسمیں بن جاتی ہیں اسماء کی، ایک معرب اور دوسرے مبنی. مبنی اسماء وہ ہیں جن کے آخر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، وہ مخصوص ہیں، اس لیے ہمارے لیے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے کہ ہم ان کو آسانی سے پہچان سکیں. ہم ان کی پہچان کے لیے پھر کسی وقت تفصیل سے ہم پڑھیں گے، لیکن یہاں پر اعراب کی بات میں کر رہا ہوں. تو اعراب کسی لفظ کے آخر میں جو زیر، زبر، پیش 3 قسم کی حرکات آتی ہیں ان کو اعراب کہا جاتا ہے. اور بعض اوقات ان کے متبادل کے طور پہ کچھ اور حروف یا کچھ اور نشانیاں بھی ہوتی ہیں، جو تفصیل میں جائیں تو پھر ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. مثلا ایک جملہ ہے قاتل داود و جالوتا، 3 الفاظ اس میں آئے ہیں. قاتل فعل ماضی ہے، فعل کے اعراب کی بحث ہم بعد میں کریں گے، لیکن پہلے ہم اسماء کی بحث کی طرف آ جاتے ہیں. قاتل فعل ماضی ہے اور جس کے معنی ہے اس نے قتل کیا. اس نے ضمیر کا ہم نے ترجمہ کیا جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، مستتر اس ضمیر کو کہتے ہیں. لیکن جب اس کے ساتھ اس کا متبادل ظاہر اسم آ جائے فعل کے ساتھ تو پھر اس ضمیر کا ترجمہ نہیں کیا جاتا. قاتل داود و داود نے قتل کیا، اکیلا جب قتل آئے تو اس کا ترجمہ ہے اس نے قتل کیا. قتل داود و داود نے قتل کیا. اب داود نے، پتہ چلا قتل کرنے والا داود ہے، فاعل کون ہے؟ داود. تو داود فاعل کو پہچاننے کے لیے جو علامت رکھی گئی ہے وہ دال کے اوپر پیش ہے، اور اس کو عام حالت میں ہم رفع کہتے ہیں.
क्योंकि दूसरी अलामतें जो आती हैं वो उनको हम पेश नहीं कह सकते। तो ये पेश हो या दीगर अलामतें हों, इस हालत को जब कोई इसम फ़ाइल की जगह पे आ जाता है, फ़ाइल बन रहा होता है, तो हम उसको रफ़ा देते हैं, आखिर में पेश आती है। और इसके साथ जब मफूल कोई इस्तेमाल हो तो उस मफूल के आखिरी हरफ पर ज़बर आती है, इस हालत को नसब कहा जाता है। तो दो हालतें या दो हरकत यहाँ हमने देख ली अस्मा की, एक पेश और एक ज़बर। या पेश को हम मुतबादल के तौर पे या जो नाम देते हैं वो रफ़ा है, और जो ज़बर आखिर में आए उसको हम नसब कहते हैं। तो ये हमें पहचान करवाती हैं हरकत के यहाँ ये माने नहीं है कि दाऊद को कत्ल किया जालूत ने, ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम दाऊद की दाल को ज़बर दे दें और जालूत की ता को हम पेश दे दें तो इससे माने बदल जाएंगे, क्योंकि उस सूरत में दाऊद मफूल की जगह पे आ जाएगा और जालूत फ़ाइल बन जाएगा। दाऊद को जैसे ये नीचे लिखा हुआ है, तो दाऊद को जालूत ने कत्ल किया, तो जिसके ऊपर पेश आएगी या रफ़ा आएगी वो फ़ाइल बनेगा। फ़ेल के बाद जो इसम आता है, खा वो जालूत हो या दाऊद हो। तो ये पहचान के किस तरह से किसी फ़ेल का कोई फ़ाइल हमने पहचानना है, ये आखिरी हरफ की हरकत हमें बताएगी। इसी तरह से जो ता के ऊपर ज़बर है वो बताएगी कि ये फ़ेल के हवाले से ये उसका मफूल बन रहा है। दाऊद ने जालूत को कत्ल किया, यही हरकत आप जब हमने तब्दील कर दी तो माने तब्दील हो जाएंगे, दाऊद को कत्ल किया जालूत ने। तो ये जो सूरत हाल है, ये जो आखिर में हरकत की तब्दीली या इसकी पहचान, इसको एराब कहा जाता है। तो ये तीन हरकतें आती हैं, एक पेश आएगी जिसको रफ़ा कहते हैं, ज़बर आए तो उसको नसब कहते हैं, और अगर ज़ेर आ जाए तो उसको जर कहा जाता है। मिनल किताब, किताब में से, तो ये मिन हरफ़े जार कहलाता है। हरूफ मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, बाज़ उनमें से हरूफ जारा कहलाते हैं, जर देने वाले। तो ये जो ज़ेर वाली हालत है इसको जर कहा जाता है। तो ये इसम के तीन एराब हो गए, तीन हालतें हो गई, तीन तरह से अस्मा इस्तेमाल होते हैं। और ये तब्दीली सिर्फ मोरब अस्मा में होती है, जो अस्मा मबनी हों। ये मबनी की चंद मिसालें हैं, वो चंद एक हैं, वो सारे नहीं होते। तो उनमें आखिर में कोई तब्दीली नहीं होती, वो उसका इस्तेमाल जो है हमें बताएगा कि वो किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, और उससे हम पहचानते हैं कि जुमले में क्या उसकी हैसियत है। तो जो मबनी अस्मा हैं उनकी चंद मिसालें यहाँ हैं। मसलन इसमें ज़मीरें बहुत सारी अक़साम हैं, उनकी फिर आगे तफसील है। लेकिन यहाँ आना जिसके माने हैं मैं, ये एक ज़मीर है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी या आखिरी हरफ की हरकत तब्दील नहीं होगी। नहनो जिसके माने हैं हम, इसके आखिर में भी कोई तब्दीली, ये मबनी अस्मा कहलाते हैं। मबनी का मतलब ये है कि जिसके आखिर में कोई तब्दीली नहीं है। अंता जिसके माने हैं तू, तो ये अस्माए ज़मायर, ज़मीर की जमा ज़मायर, इसम की जमा अस्मा, अस्माए ज़मायर हैं जो मबनी हैं। इसी तरह से वो अस्मा जिनमें इशारा किया जाता है, हाजा ये, ज़ालिका वो, तो ये अस्माए इशारा जितने हैं वो भी सारे मबनी हैं। अस्माए मौसूला जिनका तर्जमा जो होता है, तो ये भी सारे मबनी हैं। अल्लाज़ी वो या जो मुज़क्कर के लिए, अल्लती जो ये मुअन्नस के लिए। तो इसी तरह से और अस्मा हैं, अस्माए इस्तिफ़हाम हैं, मन, मन कौन, कैफ़ा कैसे, तो ये भी मबनी हैं। तो ये तफसील आ रही है कि किस तरह से आखिर में तब्दीली होती है। अब जो जिनके आखिर में ये पेश आती है या पेश का मुतबादल, पेश जिसको हम रफ़ा कहते हैं, पेश का मुतबादल और अलामतें भी होती हैं, लेकिन सारी को मिला के हम रफ़ा वाली हालत कहते हैं। तो ये कहाँ कहाँ आती हैं? एक तो ज़िक्र हो गया कि फ़ाइल पे रफ़ा आती है, जैसे फ़तह अल्लाह, यहाँ भी है अल्लाह ताला ने
کھولا، قال الملائکۃ فرشتوں نے کہا، تو کہنے والے یا فاعل فرشتے ہیں، تو ان کے آخر میں پیش آئے گی. تو یہ پیش خواہ تنوین کی شکل میں ہو یا ایک حرکت کی صورت میں ہو، یہ اعرابی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ الگ سے بحث ہم کچھ پہلے سیکھ چکے ہیں کہ جس بعض اسماء جو معرفہ ہوتے ہیں ان کے اوپر تنوین نہیں آتی، لیکن جو نکرہ ہوتے ہیں ان کے آخر میں تنوین آتی ہے. تو یہ ملائکۃن یہاں لکھا گیا ہے جو درست نہیں ہے، الملائکۃ ہے، تو الف لام اس پہ آ گیا. تو یہ دونوں اسماء جو ہیں فاعل بننے کی وجہ سے معرفہ ہیں. تو فاعل مرفوع ہوتا ہے، فاعل کے آخر میں پیش آتی ہے، اور جو مفعول ہوتا ہے اس کے آخر میں زبر یا فتح آتی ہے جس کو نصب کہا جاتا ہے. تو یہ دو پہچانیں تو ہم نے کر لیں. اور جو مرفوعات ہیں وہ یہ ہیں کہ جملے جو بنتے ہیں وہ ایک تو ہم نے پڑھا کہ فعل فاعل مفعول سے جملہ بنتا ہے، لیکن بعض جملے اسماء سے بنتے ہیں یا اسم سے شروع ہوتے ہیں. تو اس طرح سے دو قسم کے جملے ہیں، جو فعل سے شروع ہو اس کو تو جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے، اور جو کسی اسم سے شروع ہو اس میں شروع ہونے والے جس سے ابتدا ہوتی ہے اس لفظ کو مبتدا کہا جاتا ہے. اور پھر اس مبتدا کے بارے میں آگے خبر دی جاتی ہے. تو یہ دو حصے ہو جاتے ہیں جملہ، اس جملے کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں. آسان پہچان یہ ہے کہ جو جملہ اسم سے شروع ہو وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، جیسے اللہ بصیر، اور جو جملہ فعل سے شروع ہو وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے، جیسے فتح اللہ، اللہ نے کھولا، تو یہ جملہ فعلیہ ہے. تو مبتدا اور خبر اگر اسم ہو تو یہ مبتدا اور خبر دونوں جو ہیں ان پہ رفع آتی ہے، اللہ بصیر، تو دونوں پہ آخر میں دیکھا آپ نے کہ پیش ہے، تو یہ رفع کی حالت ہے. یہ دونوں مرفوعات ہیں. اللہ احد یہ بھی ایک جملہ ہے اسمیہ، اور اس کے دونوں حصے اسماء ہیں جو، اور یہ مرفوع ہیں، آخر میں ان کے پیش آ رہی ہے. تو اس طرح سے پیش جب آتی ہے تو ہمیں پہچاننا پڑتا ہے کہ یہ کس وجہ سے ہے. اور اگر وہ جملے میں مبتدا بن رہا ہو تو اس کے آخر میں پیش آئے گی، یا خبر بن رہا ہو تو اس کے آخر میں پیش آئے گی، اور فاعل جو بن رہا ہو اس کے آخر میں بھی پیش آئے گی. تو یہ تین جگہیں تو ہم نے پڑھ لی کہ پیش یا ضمہ یا رفع آخر میں آتی ہے، تو وہ تین جگہیں تو یہ ہو گئیں. اسی طرح کانا فعل ناقص ہے، اور کانا اور اس کے چند اور ساتھی ہیں، ان کا عمل ایک طرح کا ہوتا ہے. اس کے بعد جو جملہ آتا ہے اس میں عام طور پہ جو مبتدا اور خبر تھے انہی کو اس کانا کے ساتھ لایا جاتا ہے، تو ایک جملہ کانا والا بنتا ہے. تو اس جملے میں جو کانا کے ساتھ اس کا اسم بن جاتا ہے مبتدا، وہ مرفوع ہوتا ہے. تو یہ چار جگہیں ہو گئیں. اسی طرح انا کے ساتھ بھی ایک جملہ بنتا ہے، ان اللہ بہ علیم. تو انا کا اسم تو منصوب بات میں چلا جائے گا، منصوب ہوگا، لیکن اس کی خبر جو ہے علیم ہے جو مرفوع ہے. تو یہ کانا اور انا ان دونوں کا آپس میں الٹ ہوتا ہے. کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے، انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے یا اس پہ پیش آتی ہے. تو یہ مرفوعات جو بالعموم ہمارے سامنے ہمارے استعمال میں آتے ہیں یہ ہیں. اب منصوبات کی بحث میں آ جائیں تو ہم مفعول کی بحث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تو جو مفعول ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے. اسی طرح کانا کا اسم تو مرفوع ہو گیا، لیکن اس کی جو خبر آئے گی، علیمن یہاں خبر ہے، تو وہ منصوب ہوگی. تو کانا اور اس کے ساتھی جو دیگر ہیں ان کا یہی عمل ہوگا. اسی طرح سے انا کا جو اسم ہے، انا اللہ پر داخل کیا، اللہ علیم، وہ جملہ اسمیہ ہوگا، لیکن جب ان اللہ انا شامل کر دیا جائے تو یہ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے، منصوب، فتح زبر آتی ہے اس کے آخر میں. تو یہ تین منصوبات گویا ہم نے یہاں پڑھ لیے. تو یہ منصوبات یا جن پہ نسبی حالت ہوتی ہے،
یہ زبر کے علاوہ اور علامتیں بھی ہوتی ہیں، ان سب کو ہم منصوب ہی کہتے ہیں۔ تو ایک تو مفعول ہو گیا، پھر انا کا اسم، کانا کی خبر، یہ منصوبات ہیں۔ اسی طرح سے مارج البحرین، بحرین میں جو یا آئی ہے، یہ یا بھی نصب کی علامت ہے اور یہ اسم منصوب ہے۔ دو سمندروں کو اس نے ملا دیا۔ خلق اللہ السماوات، السماوات میں جو تے پر زیر آئی ہے یہ بھی نصب کی علامت کہلاتی ہے۔ اللہ پر جو پیش ہے وہ رفع کی علامت ہے، اللہ نے پیدا کیا کس کو؟ السماوات، آسمانوں کو۔ اس طرح کے جو جمع مؤنث کے سالم کے اسماء ہیں وہ الگ میں بحث کریں گے کہ جمع کس طرح سے آتی ہیں۔ تو یہ مؤنث کے لیے جمع ہے جس کے آخر میں الف اور تا آتی ہے، اس پہ زبر نہیں آخر میں آتی، اس کی علامت کے طور پہ زیر آتی ہے، تو یہ بھی نصب کی علامت ہوتی ہے۔ اسی طرح مسلمین، اس میں یا جو ہے وہ نصب کی علامت ہے۔ تو یہ مختلف قسم کے منصوبات ہیں۔ تو دو حرکات ہم نے پڑھی، مرفوعات کی، منصوبات کی۔ تیسری حرکت رہ جاتی ہے مجرورات۔ وہ کون کون سے ہیں؟ یہ آسان ہے، صرف دو ہی ہیں بالعموم۔ ایک وہ جس کے ساتھ، جس اسم کے ساتھ شروع میں حرف جار، جر دینے والا حرف آ جائے۔ حروف کی بہت ساری اقسام ہیں، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو جر دیتے ہیں یعنی زیر دیتے ہیں آخر میں۔ تو للہ، لام ان میں سے ایک ہے۔ بقومن، با ان میں سے ایک ہے، میم کو زیر دے دی۔ لغلامین، لے لام جو ہے وہ زیر دینے والا ہے، جار ہے۔ تو غلامان، الف جو ہے وہ رفع کی علامت اور نصب کی علامت یا آ جاتی ہے۔ بالمتقین، اس میں بھی یا جمع مذکر ہے اور اس میں واو رفع کی علامت اور یا جو ہے وہ جر کی علامت اور نصب کی دونوں کی علامت بنتی ہے۔ لیکن پہچان ہم نے کرنی ہے کہ وہاں عمل کون سی چیز کر رہی ہے۔ تو بے عمل کرنے والا ہے تو جر آئی ہے، تو یہ بھی جر کی علامت ہے۔ تو ایک تو وہ حروف، وہ الفاظ جن کے ساتھ حروف جارہ آ جائیں، جر دینے والے حروف آ جائیں، وہ جر دیتے ہیں۔ اور دوسرا آسان پہچان ہے کہ کوئی بھی اسم جو مضاف الیہ بنے، اضافت دو چیزوں کا آپس میں تعلق، تو ایک چیز کو دوسری کے ساتھ تعلق بنا دیں، منسوب کر دیں، تو وہ اس کے ساتھ مخصوص ہو جاتی ہے۔ اور آسان پہچان اردو میں یہ ہے کہ جس کا ترجمہ کرتے ہوئے کا، کے، کی یا میری نسبت ایک بن جاتی ہے، وہ مرکب ایک بنتا ہے دو الفاظ کا جس کو مرکب اضافی کہا جاتا ہے۔ تو اضافت، مضاف کر دینا، ایک کو دوسرے کی طرف منسوب کر دینا۔ تو کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب، تو جو مضاف الیہ یعنی بعد میں آنے والا اسم ہے وہ مضاف الیہ کہلاتا ہے اور پہلا مضاف کہلاتا ہے۔ مضاف کے اعراب تو کسی اور عامل کی وجہ سے تبدیل ہوں گے، لیکن جو مضاف الیہ ہے وہ اس اضافت کے عمل کی وجہ سے مجرور ہوگا۔ تو مجرورات دو ہی ہیں جن کو پہچاننا بہت آسان ہے۔ اب تھوڑا سا ہم جاتے ہیں کہ ہم نے پہلے اعوذ باللہ کا ترجمہ پڑھا تھا، اب بسم اللہ کا ترجمہ پڑھ کے آج کا سبق ہم ختم کرتے ہیں۔ بسم اللہ میں بے حرف جار ہے اور اسم کو اس نے جر دی ہے، زیر دی ہے، بسم، اور اللہ مضاف الیہ ہے، اس پہ بھی جر آتی ہے۔ تو اس طرح سے ان دونوں اسماء پہ جر آئی۔ اور پھر جو صفات ہیں ان کے اعراب بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں جو موصوف کے ہوں۔ اللہ موصوف ہے، اللہ کی دو صفات یہاں پہ بیان ہو رہی ہیں، تو جو اعراب اللہ کے ہوں گے وہی الرحمن الرحیم جو صفات ہیں ان کے بھی ہوں گے، ان پہ بھی زیر آئی ہے۔ تو ان کا ترجمہ بنتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا کرم کرنے والا، رحم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ الگ سے بحث ہم پہلے کر چکے ہیں، مزید ہم آئندہ پڑھیں گے کہ یہ الفاظ کس طرح سے بنے اور ان کے اندر معنی کیا پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم بہتر رنگ میں قرآن مجید کو سمجھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔